रुदाबा खामोश, गुमसुम जैसे किसी पत्थर की मूरत हो, सोफे के कोने पर बैठी थी। आंखों से बहते आंसू उसके चेहरे को भिगो रहे थे। कमरे का दरवाजा आहिस्ता से खुला। आज उसकी शादी की रात थी। शादी नहीं, ये एक जबरदस्ती का बंधन था। वो दुल्हन बनी किसी परी, किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी, मगर दिल में खुशी का एक जर्रा ना था। मुलाजिम अंदर आया, व्हीलचेयर को धकेलता हुआ। उस पर एक नीम मुर्दा सा शख्स बैठा था। जहां जेब शबीर पतराई हुई आंखों से वो रोदाबा को देख रहा था। वो रोदाबा जो अब उसकी बीवी बन चुकी थी। रोदाबा की नजरें शिकवा कुन बनकर उस पर ठहरी, मगर यह शिकवा सिर्फ जहां जेब से नहीं था, बल्कि उसके बाप शबीर मुख्तार से भी था, जिसने उसे वनी के नाम पर उस बेटे से ब्याह दिया था, जो फालिज का मरीज था, अपने वजूद को हिलाने जुलाने से भी मासूर। रुदाबा का हुस्न ऐसा था कि जैसे सल्तनत की शहजादी जमीन पर उतर आई हो, मगर अपने शोहर की हालत देखकर वो दिल ही दिल में खून के आंसू रो रही थी। लेकिन साथ ही एक तलख सा इत्मीनान भी था। शुक्र है ये जालिम शख्स मफलूज है, दरिंदगी नहीं कर सकेगा। मुलाजिम ने जहां जेब को सहारा देकर बेड पर लेटाया, वो अब भी खाली सर्द निगाहों से रुदाबा के रोते चेहरे और उसके बेमिसाल हुस्न को देख रहा था। मुलाजिम कमरे से निकल गया। चंद लम्हे बाद ही कमरे का दरवाजा फिर खुला। शबीर मुख्तियार की बीवी रिजवाना बेगम गुस्से में भरी हुई अंदर आई, माथे पर शिकने लब सख्ती से भींचे हुए। सोफे पर बैठी रुदाबा को देखकर उनके तेवर और भी सख्त हो गए। अंधी हो गई हो क्या? नजर नहीं आ रहा मेरे बेटे की क्या हालत हो चुकी है तुम्हारी वजह से? ये मत समझना कि तुम्हें यहाँ आज़ादी मिलेगी। ये कमरा तुम्हारी मर्जी का नहीं, मेरे बेटे का है। सोफे पर नहीं, बेड पर लेटो। उसका ख्याल रखो, तुम्हें यहाँ दिल बहलाने के लिए लाया गया है। रुदाबा ने नफरत भरी निगाह रिस्वाना बेगम पर डाली, फिर एक और नफरत भरी नजर बिस्तर पर लेटे जहां जेब पर। वह कभी सोच भी नहीं सकती थी कि किस्मत उसे वनी बनाकर ऐसे शख्स के निकाह में देगी जिससे वो कभी नफरत करती थी। रिजवाना बेगम ने उसका हाथ पकड़कर बेड के पास ला खड़ा किया और सख्त लहजे में कहा, याद रखना, आज की रात अगर तुमने मेरे बेटे को खुश ना किया तो सुबह ऐसा अंजाम दूंगी कि उम्र भर याद रखोगी। ये कहकर वो दरवाजा बंद करके चली गई। रुदाबा के आंसू बेख्तियार बहने लगे, मगर दिल में इत्मीनान था कि जहां जेब कुछ नहीं कर सकेगा। वो बेड से उठी, अपनी भारी कपड़े बदलकर हल्की ड्रेस में आ गई, फिर वापस बेड पर लेट गई और कमरे की लाइट बंद कर ली। अंधेरा फैल गया। वो जानती थी कि ये शख्स करवट भी नहीं बदल सकता। छू तो क्या करेगा? इसी इत्मीनान में आंखें मौन ली, मगर नींद कहाँ आसानी से आती है। तकिए पर आंसू गिरते गए, पुरानी यादें जहन में आती गईं। दिल में एक टीस सी उठी और एक दबी सी आह लबों से निकलती, पता नहीं कब नींद आ गई। रात के किसी पहर अचानक उसने महसूस किया कि उसके ऊपर कोई भारी वजन आ गिरा है। सांस लेना मुश्किल हो गया। उससे पहले कि वो आंखें खोलती, किसी ने उसकी आंखों पर हाथ रख दिया और उसके लब अपनी कैद में ले लिए। वो लरज उठी। ये कैसे मुमकिन है जहाँ से कमरा घुप अंधेरे में डूबा हुआ था। घबराहट में उसने दोनों हाथों से अपने ऊपर के वजन को धकेलने की कोशिश की, मगर वो शख्स मजीद मजबूती से उसे जकड़ चुका था। बड़ी मुश्किल से उसका हाथ साइड टेबल पर पड़े लैंप तक पहुंचा। लैंप जला तो रोशनी ने वो चेहरे दिखाया। शहजेब। रुदावा की आंखें हैरत और खौफ से फैल गईं। ये कैसे हो सकता है? चंद घंटे पहले यही शख्स मफलूज था और अब उसके वजूद पर अपनी शिद्दतें लुटाने को बेताब। वो झटके से उसे धकेल कर अलग हुई और हड़बड़ा कर बैठ गई। ये कैसे मुमकिन है? तुम तो। उसके मुंह से तुम निकला ही था कि एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर पड़ा। खबरदार, दोबारा मुझे तुम कहकर मुखातिब किया तो मैं तुम्हारा मजाजी खुदा हूँ। वनी होकर आई हो मेरे घर में, मुझे आप कहकर बुलाओ, सरताज कहो। तुम्हें इतना हक भी नहीं कि मेरे नाम से पुकारो। जहां जेब के लहजे में जहर और गरूर खुला हुआ था, और उदावा का दिल इस शिद्दत से धड़क रहा था कि जैसे अभी सीना चीर कर बाहर आ जाएगा। चुन चुन के बदले लूंगा, तुम्हारे वजूद को इस तरह नोचूंगा कि तुम्हारी चीखें सवेली की हर दीवार सुन ले। रुदाबा के साथ एक ऐसा धोखा हो चुका था जिसका वो तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी, मगर अब वो बेबस थी। जहां जेब ने उसे दोबारा अपने हिसार में लेकर झुकना शुरू किया, और वह चाहकर भी खुद को उसके शिकंजे से आज़ाद न करवा सकी। उसकी सांस घुटने लगी, दिल में खौफ की ठंडी लहर उतरती गई। और फिर एक वक्त ऐसा आया जब वो खौफ के मारे बेहोश हो गई। अगली सुबह जब आंख खुली तो घड़ी पर 7 बज रहे थे। दरवाजे पर मुसलसल दस्तक हो रही थी, मगर वो अब तक बेड पर बेजान पड़ी थी। उसके जिस्म पर रात की दरिंदगी के निशान अब भी वासिया थे।
جیسے ہی اٹھی اپنے آپ کو کمفرٹر میں لپیٹ لیا، اتنے میں دروازہ دھڑام سے کھلا اور رضوانہ بیگم اندر آ گئی۔ ایک تیز اور شاطرانہ نظر بیڈ پر دوڑائی، جہاں ان کا اکلوتا بیٹا جہاں سے پرسکون نیند سو رہا تھا، جبکہ بیڈ کے ایک کونے میں بیٹھی 20 سالہ رودابہ خوف اور شرمندگی سے کانپ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں نمی اور چہرے پر بخار کی تپش تھی۔ رضوانہ بیگم دھیرے دھیرے قدم بڑھاتی بیڈ کے قریب آئیں، انگلی رودابہ کے گال کے ساتھ پھیرتے ہوئے تنزیہ بولی، شاباش، یہی امید تھی تم سے، منہ دکھائے میں تحفہ تو اچھا ملا ہوگا۔ تم تو سمجھی بیٹھی تھی کہ میرا بیٹا تمہارے ساتھ کچھ نہیں کر پائے گا۔ کیسا لگا ہمارا سرپرائز؟ پھر ان کا لہجہ اور سخت ہو گیا، یہ تو کچھ بھی نہیں، اگلے 5 منٹ میں مجھے تم حویلی میں چاہیے ہو۔ یاد رکھو، آج تک کسی میں جرت نہیں ہوئی میرے بیٹے کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنے کی۔ اتنا کہہ کر انہوں نے رودابہ کے بالوں سے پکڑ کر اس کا چہرہ اوپر اٹھایا۔ رودابہ کی حلق سے ایک طبی سی چیخ نکلی، مگر رضوانہ بیگم کا زہر بھرا لہجہ جاری رہا، تمہارے اس عاشق نے اچھا نہیں کیا، وہ پل پل تڑپے گا اور تم میرے بیٹے کے بازوں میں رہو گی۔ وہ اسے زور سے چھوڑ کر کمرے سے نکل گئی۔ رودابہ کا سر بیڈ کے پچھلے حصے سے جا ٹکرایا اور اس کے ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے۔ اس کی ہچکیاں بلند ہوئیں تو جہازیب کی بھاری آواز کمرے میں گونج اٹھی، اگر دوبارہ تمہاری آواز سنائی دی تو بڑا حشر کر دوں گا۔ میرے شیطان کو دوبارہ مت جگاؤ، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ یہ سنتے ہی رودابہ کانپ اٹھی، جلدی سے بیڈ سے اتری اور لڑکھڑاتے قدموں سے واش روم جا پہنچی۔ الماری سے ایک سادہ جوڑا نکال کر پہنا، آئینے کے سامنے کھڑی ہوئی تو آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ یہ وہ زندگی نہ تھی جو اس نے سوچی تھی۔ آئینے میں جہازیب کا عکس ابھرتا دیکھ کر اس کی سانسیں تیز ہو گئیں۔ یہ وہ شخص تھا جس سے وہ ہزاروں میل دور رہنا چاہتی تھی، مگر آج اسی کے بستر کی زینت بن چکی تھی۔ اس کے ذہن میں وہ خواب لہرا گئے جو نکاح کے بعد کی پہلی صبح کے لیے اس نے دیکھے تھے۔ وہ فلمی سا منظر یاد آ گیا جب ذیشان نے مسکرا کر اس کے کان میں کہا تھا، شادی کے بعد جب تم میرا پسندیدہ جوڑا پہن کر میک اپ کر رہی ہوگی نا، میں پیچھے سے آ کر تمہیں اپنے حصار میں لے لوں گا، تمہاری گردن پر اپنے لب رکھوں گا اور احساس دلاؤں گا کہ تم دنیا کی سب سے خوش نصیب عورت ہو۔ وہ یاد اتنی میٹھی تھی کہ رودابہ کے گال شرم سے لال ہو گئے۔ ذیشان کے وہ لمحے، وہ ہنسی، وہ شرارتیں سب آنکھوں کے سامنے گھوم گئے، لیکن آئینہ جھوٹ نہیں بولتا۔ حقیقت یہ تھی کہ وہ اب ذیشان کی نہیں، جہازیب کی قید میں تھی۔ رودابہ کی زندگی کا سب سے بڑا سہارا اس کے والد اس وقت دنیا سے رخصت ہو گئے جب وہ صرف 15 برس کی تھی۔ اس کے بعد سے وہ اور اس کی ماں رضیہ اپنے چچا ابراہیم کے زیر کفالت رہنے لگی۔ اس روز کے بعد اس کی زندگی گویا احسانات کے بوجھ تلے دب گئی تھی۔ رودابہ پڑھنے میں دلچسپی رکھتی تھی، مگر ایک دن چچا نے دو ٹوک کہہ دیا، یا تو میں تم لوگوں کو کھانے کے 2 وقت کی روٹی دے سکتا ہوں یا پھر تمہاری پڑھائی کے اخراجات اٹھا سکتا ہوں، اگر پڑھنا ہے تو خرچ بھی خود اٹھانا ہوگا۔ یہ سن کر رضیہ نے بیٹی کو نرمی سے سمجھایا، بیٹا جتنا پڑھ لیا وہی کافی ہے، اگر تمہارے باپ زندہ ہوتے تو ضرور تمہاری خواہش پوری کرتے، مگر اب حالات کے ساتھ سمجھوتا کرنا پڑے گا۔ رودابہ کی آنکھوں میں آنسو اتر آئے، وہ روحان سی ہو کر بولی، اماں، چچا اپنی اولاد کو بڑے بڑے اسکولوں اور کالجوں میں پڑھا رہے ہیں، عاصم بھائی تو انگلینڈ میں پڑھائی کر رہے ہیں، تب تو چچا کے خزانوں میں کمی نہیں آئی، میں نے تو سرکاری کالج میں داخلہ لینا تھا، کیا یہ اتنا بھی برداشت نہیں کر سکتے؟ رضیہ چپ رہی۔ سچ یہ تھا کہ دونوں ماں بیٹی گھر کے تقریباً تمام کام نوکروں کی طرح کرتی تھی، تاکہ کوئی یہ تانا نہ دے کہ وہ مفت کی روٹیاں کھا رہی ہیں۔ انہی دنوں ابراہیم کے ایک دوست کے بیٹے کا رشتہ آیا، گاؤں کا رہنے والا تھا، خوشحال خاندان سے، نام ذیشان۔ ابراہیم صاحب نے فوراً ہاں کر دی۔ جب پہلی بار رودابہ کی ملاقات ذیشان سے ہوئی تو وہ دل ہی دل میں اسے پسند کرنے لگی۔ ذیشان بھی پہلی ہی ملاقات میں کہہ چکا تھا، 2 ماہ پہلے ایک شادی میں تمہیں دیکھا تھا، تب بھی دل ہار بیٹھا تھا، بڑی مشکل سے ماں باپ کو راضی کیا ہے، ورنہ وہ تو کہتے تھے کہ تمہاری چچی جیسے مزاج والی عورت کے گھر سے رشتہ نہیں لائیں گی۔ رودابہ خوش تھی کہ اسے اپنا خوابوں کا شہزادہ مل گیا ہے، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ آگے زندگی کس کروٹ بیٹھنے والی ہے۔ منگنی کے اگلے دن ذیشان جب یونیورسٹی گیا تو دوستوں نے خوشی میں ٹریٹ مانگ لی۔ وہ مسکراتے ہوئے سب کو کھانا کھلا رہا تھا جب پاس والی میز پر بیٹھا جہازیب خانزادہ اس سے دیکھنے لگا۔ دونوں ہی یونیورسٹی کے ٹاپ سٹوڈنٹس تھے اور اکثر ایک دوسرے سے مقابلہ رہتا تھا۔
جہاں زیب نے تنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا، واہ بھئی، اتنی جلدی اونٹ کو نکیل ڈال دی گئی۔ ذیشان نے مسکرا کر بات ٹال دی، مگر ساتھ بیٹھی لڑکیوں نے شرارت سے کہا، چلو ہمیں بھی تو دکھاؤ، دیکھیے بھابھی کیسی ہیں۔ ذیشان نے رودابا کی تصویر دکھانے کو موبائل نکالا ہی تھا کہ جہاں سیف نے چھپٹ کر موبائل چھین لیا۔ تصویر دیکھتے ہی اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک آئی اور ہنستے ہوئے بولا، اوہو ذیشان، تو نے تو بڑا کمال کر دیا۔ مجھے حیرت ہے کہ تجھ جیسے الو کے پٹھے کو اتنی حسین لڑکی کہاں سے مل گئی۔ یہ جملہ ذیشان کو آگ بگولا کر گیا۔ اگلے ہی لمحے ایک زور دار مکہ جہاں زیب کے منہ پر پڑا۔ وہ دھڑام کے ساتھ ٹیبل والے گرا اور کھانا اس کے چہرے پر پھیل گیا۔ ذیشان غصے میں چیخا، کمینے، شرم نہیں آتی؟ کیا تیری ماں نے یہی تربیت دی ہے؟ اگر میں تیرے گھر کی عورتوں کو یوں گھور گھور کر دیکھتا تو کیسا لگتا؟ تجھ پر اور تیری اس دشمنی پر تھو ہے۔ تیرا تو معیار بھی نہیں کہ میں تجھے اپنا دشمن مانوں۔ موبائل واپس چھین کر ذیشان غصے سے باہر نکل گیا۔ جہاں زیب نے چھپٹنے کی کوشش کی مگر اس کے 5 دوستوں نے پکڑ لیا۔ ایک بولا، خاموش رہ، پہلے ہی 6 مہینے نکالے جا چکے ہیں یونیورسٹی سے۔ اگر یہاں لڑائی کی تو دوبارہ نکال دیں گے، جو کرنا ہے باہر کرنا۔ جہاں زیب کے اندر انتقام کی آگ بھڑک اٹھی تھی۔ رودابا کا چہرہ اس کے ذہن پر ثبت ہو چکا تھا اور ذیشان کی یہ حرکت اسے بہت مہنگی پڑنے والی تھی۔ ذیشان اپنی موٹر سائیکل پر گاؤں کے کچے راستے کی طرف بڑھ ہی رہا تھا کہ پیچھے سے ایک جیپ اور اس کے ساتھ 3-4 موٹر سائیکلوں پر سوار لڑکے ہنستے، کھلکھلاتے، سیٹیاں بجاتے اور تالیاں پیٹنے کی اس طرف آنے ہی لگے تھے۔ موٹر سائیکلوں کا شور اور بار بار جیپ کا ہارن سن کر ذیشان کے دل میں خطرے کی گھنٹیاں بج اٹھیں۔ وہ پہچان چکا تھا کہ یہ جیپ جہاں زیب کی ہے، لیکن یہ سوچ کر کہ وہ اپنی پوچھ فوج کے ساتھ اس وقت یہاں کیوں آیا ہے، اس کے حلق میں خشکی اتر آئی تھی۔ اس نے گھبرا کر اپنا حلق تر کیا اور موٹر سائیکل کی رفتار تھوڑی بڑھا دی۔ عین اسی لمحے رودابا کی کال آنے لگی۔ اس نے ایک بار تو کال کاٹ دی، لیکن جب مسلسل بیل بجتی رہی تو موٹر سائیکل چلاتے چلاتے موبائل نکال کر فون کان سے لگا لیا۔ رودابا، میں ابھی بائک چلا رہا ہوں، بعد میں بات کرتا ہوں۔ وہ پوری بات بھی نہ کر پایا تھا کہ اچانک جیپ اس کے قریب سے گزری اور جہاں زیب نے ایک جھٹکے سے اس کے ہاتھ سے موبائل چھین کر اپنے کان سے لگا لیا۔ ذیشان چلایا، مگر تب تک جیپ آگے نکل چکی تھی۔ ہیلو میڈم جی، کیا حال چال ہے؟ ذیشان کی بجائے کسی اور کی آواز سن کر رودابا کے بدن میں آگ سی لگ گئی تھی۔ اس نے سوچا شاید یہ ذیشان کا کوئی دوست ہے جو مذاق میں بات کر رہا ہے، مگر پھر بھی غصے میں تڑپ کر بولی، شرم نہیں آتی تمہیں؟ یہ کیا طریقہ ہے کسی کے ہاتھ سے موبائل چھین کر بات کرنے کا؟ کوئی حیا ہوتی ہے، غیرت ہوتی ہے، لیکن تم جیسے بے حیا کیا جانو۔ رودابا کی تیز اور کراری آواز سن کر جہاں زیب کے خون میں جیسے کوئی نشہ اتر گیا، مگر وہ اس کے لہجے کا اثر اپنے اندر تک محسوس کرتے ہوئے بولا، تمہارے منگیتر کا آج میں ایسا حشر کروں گا کہ رہتی دنیا تک یاد رکھے گا۔ اور تم بھی اگر دیکھنا چاہتی ہو تو آ جاؤ پیپل کے پیڑ کے سامنے والے کچے راستے پر، میں تمہارے منگیتر کے ساتھ 2-2 ہاتھ کرنے کے لیے تیار کھڑا ہوں۔ رودابا کچھ سمجھ نہ پائی کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ گھبراہٹ میں اس نے کسی کو کچھ نہ بتایا، بس موبائل ساتھ لیا تاکہ راستے میں اپنے چچا کو اطلاع دے سکے، اور گھر سے نکل کھڑی ہوئی۔ پیپل کا پیڑ گاؤں کے آغاز میں تھا، جس کے بعد ذیشان اور وڈیرے جہاں زیب کا گاؤں آتا تھا۔ وہ جلدی جلدی آٹو میں بیٹھتی اس میں جگہ پہنچی گئی۔ ٹیکسی ڈرائیور نے اسے پیپل کے پیڑ تک تو پہنچا دیا، مگر چچا کا نمبر مسلسل بند جا رہا تھا۔ رودابا جیسے ہی اتر کر آگے بڑھی، اس کی نظر اس منظر پر جا پڑی جہاں پیپل کی گھنی چھاؤں میں 3 لڑکے ذیشان کو پکڑے ہوئے تھے، اور سامنے بگڑے ہوئے حلیے میں وڈیرا جہاں زیب اپنی جیپ میں بیٹھا سگریٹ کا دھواں ہوا میں اڑا رہا تھا۔ ذیشان کے زخمی چہرے کو دیکھتے ہی رودابا کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ اس نے کانپتی انگلیوں سے چچا کو دوبارہ کال ملائی۔ کال ملاتے ہی چچا نے جھڑک دیا، کیا مسئلہ ہے لڑکی؟ میں کام میں مصروف ہوں، کھیل نہیں رہا یہاں کہ تم بار بار فون کر رہی ہو۔ رودابا روحانسی ہو کر بولی، چچا جلدی آ جائیں، ذیشان کو کچھ لوگوں نے پکڑ رکھا ہے۔ ابھی وہ بات کر ہی رہی تھی کہ پیچھے سے ذیشان کی چیخ سنائی دی۔ وہ گھبرا کر پلٹی تو سیدھا ایک مضبوط وجود سے جا ٹکری۔ وہ جہاں زیب تھا، اس کی نظریں ایسی سخت اور ناپاک تھیں کہ رودابا ایک جھٹکے سے پیچھے ہٹی۔ کیوں پکڑ رکھا ہے آپ نے ذیشان کو؟ چھوڑ دیجیے اسے، کیا کیا ہے اس نے؟ وہ بھاگتے ہوئے ذیشان کی طرف بڑھی، مگر ذیشان نے زخمی حالت کے باوجود اسے ڈانٹ دیا، کیوں آئی ہو تم یہاں؟ اگر آنا بھی تھا تو اکیلی کیوں آئی؟ جانتی ہو یہ شخص کتنا کمینہ ہے؟
ذیشان ایک پل رودابا کو دیکھتا جو گھبراہٹ میں اس کی طرف دوڑ رہی تھی، اور دوسری پل جہاں زیب کو جو اپنی کمینی نظروں سے اس کے پیچھے بھاگتی رودابا کو دیکھ رہا تھا۔ جہاں زیب نے اپنے ہونٹوں پر زبان پھیری اور ایک گہری سانس کھینچ کر چھوڑ دی۔ شاید یہ پہلی لڑکی تھی جس کے حسن نے اس کا دل پوری طرح مفلوج کر دیا تھا۔ اندر ہی اندر وہ طے کر چکا تھا کہ اسے اپنی گرفت میں لے کر کبھی دور نہیں جانے دے گا۔ دوسری طرف ذیشان کے والد اور رودابا کے چچا کو خبر ہو چکی تھی اور وہ اپنے اپنے گھروں سے نکل چکے تھے، مگر تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ جیسے ہی جہاں زیب نے آگے بڑھ کر رودابا کو چھونے کی کوشش کی، ذیشان نے خود کو جھٹکے سے چھڑایا اور اس پر ٹوٹ پڑا۔ دونوں کے درمیان زبردست ہاتھا پائی شروع ہوگی۔ رودابا ایک طرف کھڑی رو رہی تھی، دل چاہتا تھا آگے بڑھ کر بیچ بچاؤ کرے، مگر ذیشان اسے روک دیتا۔ گھبراہٹ کے مارے اس کا سارا وجود کانپ رہا تھا۔ ذیشان کو زور کا دھکا دے کر جہاں زیب نے پستول اٹھایا تو رودابا کی جان جیسے لبوں تک آ گئی تھی۔ لمحہ بھر میں حالات قابو سے باہر ہو چکے تھے۔ ہاتھا پائی کے دوران ذیشان کا ہاتھ ٹگر پر جا پڑا اور گولی چل گئی۔ گولی سیدھی جہاں زیب کے بازو میں لگی اور وہ ایک جھٹکے سے پیچھے گرا۔ سر زور سے ایک بڑے پتھر سے ٹکرا گیا، خون کے چھینٹے پتھر پر بکھر گئے۔ جہاں زیب کے ساتھی گھبرا کر اسے اٹھانے لگے اور پل بھر ضائع کیے بغیر اسے جیپ میں ڈال کر اسپتال لے گئے۔ گھر پہنچتے ہی ہوا میں ڈر اور بے چینی کا رنگ گہرا تھا۔ راشدہ خاتون جو پہلے ہی زخموں سے چور اپنے بیٹے کا چہرہ سہلا رہی تھی، غصے اور رونے کے درمیان لرزتی آواز میں بولی، یہ کیا کر دیا تم نے ذیشان؟ کیوں ہاتھ اٹھایا؟ اگر وہ کچھ کہہ بھی رہا تھا تو ہمیں بتاتے، ہم سردار سائیں کو شکایت کرتے۔ کیوں لیا تم نے قانون اپنے ہاتھ میں؟ اگر خدا نہ خواستہ جہاں زیب کو کچھ ہو گیا تو جانتے ہو شبیر مختار ہمارا کیا حال کرے گا؟ ذیشان زخموں کے باوجود خاموش بیٹھا رہا، لیکن رودابا کا رنگ فک ہو چکا تھا۔ اس کی آنکھوں میں خوف کے سائے گہرے تھے اور ہاتھ سردی کے مارے نہیں بلکہ خوف سے کانپ رہے تھے۔ راشدہ خاتون بددعا دیتی رہی، پتہ نہیں کس کلموہی کرم جلی کی نظر لگ گئی میرے بیٹے کو، اللہ غارت کرے اس کو جس کی وجہ سے یہ دن دیکھنے پڑے۔ ذیشان نے ماں کو اشارے سے چپ رہنے کو کہا، مگر تبھی دروازے پر زور کی دستک ہوئی۔ باہر شبیر مختار کے آدمی کھڑے تھے، وہ سب کو فوراً پنچایت میں آنے کا حکم دے رہے تھے۔ چند لمحوں بعد رودابا کا چچا بھی وہاں پہنچ گیا۔ گاؤں کی سب سے بڑی چوپال میں پنچایت سجی ہوئی تھی، بیچ میں اپنے جاہو جلال کے ساتھ شبیر مختار موجود تھا۔ اس کی آنکھوں میں آگ بھڑک رہی تھی، اور جب ذیشان اور رودابا کے گھر والے اندر آئے تو وہ اپنی نشست سے اٹھ کھڑا ہوا، غصے سے پگڑی اتار کر تخت پر پٹکی اور دھاڑتے ہوئے ذیشان کا گریبان پکڑ لیا۔ ابراہیم صاحب اور ذیشان کے والد بیچ میں کودے اور مشکل سے اسے پیچھے کیا، مگر شبیر مختار کا غصہ تھمنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ یہ چھوڑو گے نہیں میں اسے، اس نے میرے بیٹے کو موت کے دہانے پر پہنچا دیا۔ میرا بیٹا زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا ہے، اس کی سزا یہ بھی بھگتے گا۔ پنچایت کے چند سرپنچ بیچ بچاؤ کرنے لگے، شبیر سائیں حوصلہ رکھیں، دعا کریں آپ کا بیٹا سلامت رہے۔ مگر اسی لمحے شبیر مختار کا فون بجا۔ دوسری طرف سے ڈاکٹر کی خبر نے سب کچھ بدل دیا۔ سائیں جہاں زیب کو فالج ہو گیا ہے، پیرالائز، شاید زندگی بھر نہ چل سکے۔ یہ سنتے ہی شبیر کے ہاتھ سے فون گر گیا۔ لمحے بھر کو وہ ساکت کھڑا رہا، پھر اس کا غصہ کئی گنا بڑھ گیا۔ فیصلہ بھی ہوگا، جس لڑکی کی وجہ سے یہ سب ہوا وہی سزا بھگتے گی۔ یہ لڑکی بنی ہو کر میرے بیٹے کی دلہن بنے گی، چاہے عمر بھر اس کی خدمت کرے یا اس کے بعد جو سلوک ہو وہ اس کی قسمت۔ ذیشان آگے بڑھا، لمحہ لہجہ لرزتا مگر مضبوط، سزا دینی ہے تو مجھے دے، رودابا کا اس میں قصور نہیں، میں اسے آپ کے بیٹے سے بچانا چاہتا تھا۔ مگر شبیر مختار کے چہرے پر ایک طنزیہ مسکراہٹ پھیل گئی، وہ ذیشان کی بے بسی دیکھ کر جیسے لطف لے رہا تھا۔ ذیشان کا باپ اسے پکڑ کر باہر لے گیا، ذیشان پیچھے رہ گئی، رودابا کا اس کا چچا۔ شبیر مختار نے نگاہیں اس پر گاڑ دی اور گرجتی آواز میں بولا، یہ لڑکی بنی ہو کر ہمارے گھر آئے گی۔ رودابا کے چچا کے ہاتھ کانپ اٹھے، اس نے بغیر چوں چراں کیے دونوں ہاتھ جوڑ دیے، پھر کندھے سے رومال اتار کر شبیر کے جوتے صاف کرنے لگا۔ سرکار، ہم تو آپ کے نوکر ہیں، آپ جیسے وڈیروں کا حکم سر آنکھوں پر، غلطی اس لڑکی کی ہے، سزا بھی یہی بھگتے گی۔ رودابا کا دل جیسے سینے میں ٹوٹ کر بکھر گیا، اس کی آنکھیں بے یقینی سے اپنے چچا پر جمی رہیں اور دنیا اس کے لیے اندھیرا ہوگی۔ جہاں زیب کے کارندے رودابا کو گھسیٹتے ہوئے حویلی لے آئے، جیسے ہی اندر داخل ہوئی انہوں نے اسے بے دردی سے فرش پر پٹک دیا، سانس سنبھالنے کا موقع بھی نہ دیا۔
اور ایک نے دروازے کے پاس کھڑے ہو کر تیز لہجے میں کہا، بھابھی اسے تیار کر دو، 2 روز بعد اس کا نکاح ہے۔ پھر ذرا سا چپ کر صفاق لہجے میں بولے، پہلے یہ دعا کرو کہ وہ کمینہ جہازیب مر ہی جائے، کیونکہ اگر زندہ بچ گیا تو اس لڑکی کی زندگی جہنم بنا دے گا، اور اگر مر بھی گیا تو اس کی قسمت میں سکون پھر بھی نہیں، ایک طرف کنواں ہے دوسری طرف کھائی۔ یہ سب سن کر رودابا کی ماں کا دل جیسے ٹوٹ کر بکھر گیا۔ وہ اپنے دیور کے قدموں میں گر گئی، آنسو بہاتے ہوئے گر گرائی، میری بچی کو بچا لو، خدا کے لیے اس پر رحم کرو۔ لیکن اب قسمت کا فیصلہ لکھا جا چکا تھا اور کوئی راستہ باقی نہیں رہا۔ نکاح کا دن آیا تو حویلی خوشبو اور ہلچل سے بھری ہوئی تھی، مگر یہ خوشبو رودابا کے لیے جیسے زہر تھی۔ دوسری طرف ذیشان کو اس کے والدین نے کمرے میں قید کر رکھا تھا۔ وہ دیوانہ وار دروازہ پیٹتے ہوئے کہہ رہا تھا، میں اسے جہازیب کے حوالے نہیں ہونے دوں گا، میں رودابا کو بچا کر لاؤں گا۔ بابا وہ یتیم ہے، اس کی زندگی برباد مت ہونے دے۔ جب وہ نہ رکا تو اس کے باپ نے لرزتے ہاتھوں سے اپنی پگڑی اتار کر بیٹے کے قدموں میں رکھ دی۔ ذیشان ہکا بکا رہ گیا، تڑپ کر بولا، بابا جی یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ باپ نے ہاتھ جوڑتے ہوئے بھاری لہجے میں کہا، اگر میری عزت کا ذرا سا بھی پاس ہے تو اس لڑکی کو بھول جاؤ، دنیا میں اور بھی بہت سی ہیں، تم ہمارے لیے سب کچھ ہو، تمہارے علاوہ کچھ نہیں۔ ماں باپ کے ہاتھ جوڑنے پر ذیشان بے بس ہو کر وہیں زمین پر گر گیا۔ دوسری طرف رودابا جہازیب کی دلہن کے طور پر حویلی لائی جا چکی تھی۔ ہر منظر، ہر لمحہ جیسے فلم کی صورت اس کی آنکھوں کے سامنے چل رہا تھا، اور اس فلم میں ذیشان کہیں بھی نہیں تھا، بس وہ اکیلی تھی۔ گزشتہ رات کی اذیت ابھی ذہن میں زندہ تھی کہ اچانک رضوانہ بیگم کی گرجدار آواز گونجی، کہاں مر گئی ہو لڑکی، کہ اب میں تمہارے لیے بگی بھجواؤں؟ رودابا ہڑبڑا کر روتے ہوئے باہر آئی۔ رضوانہ بیگم صوفے پر ٹانگ چڑھائے بیٹھی تھی۔ ایک نظر اس پر ڈال کر رتنزیہ مسکرائیں، ادھر آؤ، آ کر میرا جوتا صاف کرو۔ رودابا نے لرزتی نظریں جوتے پر ڈالی، وہ پہلے ہی چمک رہا تھا۔ ہمت کر کے آہستہ سے کہا، بیگم صاحبہ جوتا تو صاف ہے۔ یہ سنتے ہی رضوانہ بیگم کے چہرے پر سختی آ گئی۔ انہوں نے میز پر رکھا جوس کا گلاس اٹھا کر فرش پر پٹک دیا۔ گلاس کے ٹوٹنے کی آواز کے ساتھ رس جوتوں پر پھیل گیا۔ اب تو گندے ہو گئے ہیں، آ کر صاف کرو۔ رودابا سمجھ چکی تھی کہ یہ سب جان بوجھ کر کیا جا رہا ہے۔ آنکھوں کے آنسو چھپاتے ہوئے گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی تھی۔ کپ کپاتے ہاتھوں سے جوتے صاف کرنے لگی، پھر فرش پر جھک کر کانچ کے ٹکڑے چننے لگی، مگر ایک نوکیلا ٹکڑا اس کی انگلی میں پیوست ہو گیا۔ خون کے قطرے ٹھنڈے فرش پر ٹپکنے لگے اور وہاں کوئی ایسا نہ تھا جسے اس پر رحم آئے۔ صفائی کے بعد اسے کچن میں بھیج دیا گیا۔ سب کے لیے ناشتہ بنانے کے بعد وہ باہر آئی تو شبیر مختار بڑے سکون سے بیٹھے تھے۔ ایک نظر اسے دیکھ کر کہا، لڑکی تم بھی ناشتہ کر لو۔ رودابا جھجکتے ہوئے کرسی پر بیٹھنے ہی لگی تھی کہ ان کی جھڑک سنائی دی، تمہاری اتنی اوقات ہے کہ ہمارے ساتھ بیٹھو، زمین پر بیٹھ کر کھاؤ، ہمارے برابر آنے کی کوشش مت کرو۔ خاموشی سے ایک کونے میں بیٹھ کر اس نے ناشتہ کیا، مگر اٹھتے ہی رضوانہ بیگم نے نیا حکم سنا دیا، جہازیب کے کمرے میں جاؤ، تمہیں یہاں اسی کے لیے لایا گیا ہے، جا کر اسے نہلاؤ، تیار کرو۔ رودابا کے قدم منجمد ہو گئے۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ نکاح کے وقت کہا تھا کہ وہ زندہ لاش بن چکا ہے، ساری عمر چل نہیں پائے گا، مگر وہ تو بالکل ٹھیک ہے۔ گزشتہ رات اس نے مجھے جانوروں کی طرح۔ اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی رضوانہ بیگم نے بالوں سے پکڑ کر اسے گھسیٹتے ہوئے جہازیب کے کمرے میں دھکیل دیا۔ جہازیب نیم دراز بیٹھا تازہ پھل کھا رہا تھا۔ نظر نہیں آتا بازو پر گولی لگی ہے، وہ خود حرکت نہیں دے سکتا، اور یہ کام اب تمہارا ہے، جب تک نہلا نہ لو باہر آنے کی کوشش مت کرنا۔ رضوانہ بیگم باہر سے دروازہ بند کر چکی تھی۔ رودابا کے کانوں کی لوہیں تک سرخ ہو گئی۔ یہ کیسی ماں تھی جس میں شرم نہ تھی نہ لحاظ تھا؟ جب رودابا نے سامنے بیڈ پر بیٹھے نظریں گاڑے ہوئے جہازیب کو دیکھا تو اس کا دل ایک دم زور سے دھڑکنے لگا۔ اسے دیکھتے ہی جہازیب نے اپنی مدھم مگر بھاری آواز میں گنگنانا شروع کر دیا۔ رودابا سہم کر ایک طرف کھڑی رہی، جیسے زمین میں گڑ گئی ہو۔ جہازیب نے پلوں کی ٹرے ایک طرف رکھی اور آہستہ آہستہ بیڈ سے اٹھ کر اس کی طرف بڑھنے لگا۔ رودابا نے گھبراہٹ میں فوراً دروازے کی ہینڈل گھمائی، مگر دروازہ باہر سے بند تھا۔ وہ پیچھے ہٹتے ہوئے بیڈ سے لگ گئی۔ جہازیب آہستہ آہستہ چلتا ہوا اس کے قریب آیا اور جان بوجھ کر گزشتہ رات کے لمحات کو چپتے ہوئے الفاظ میں دہرانے لگا۔ ہر لفظ رودابا کے لیے ایسے تھا جیسے کسی نے برف کی نوکیلی سیل اس کے دل میں کھونپ دی ہو۔ بلا شبہ وہ اس کی بیوی تھی،
مگر اس سب کے باوجود اس کی باتوں سے اسے شدید گھن اور نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ وہ اس کے سامنے کھڑا ہو کر بولا، کیا ہوا بیگم؟ بیویاں تو اپنے شوہروں کی تعریفیں سن کر خوش ہوتی ہیں، تمہیں خوشی نہیں ہو کہ اس کال کا وڈیرا سردار تم جیسی معصوم اور چھوٹے سے خاندان کی لڑکی کا دیوانہ ہے؟ جس دن میں نے تمہیں تصویر میں دیکھا تھا اسی دن دل ہار بیٹھا تھا۔ اس کے لہجے میں غرور اور حق جتانے کا تاثر جھلک رہا تھا۔ رودابہ خاموشی سے سب سنتی رہی، مگر اس کے اندر کا غصہ اور بے بسی آنکھوں میں نمی بن کر بھرنے لگی۔ جہاں زیب مزید بولا، کیا اپنے پرانے عاشق کو یاد کر کے رو رہی ہو؟ یہی سوچ رہی ہو کہ عاشق شادی کے خواب کسی اور کے ساتھ دیکھے تھے اور سہاگ رات کسی اور کے ساتھ منا لی؟ اس کا کہہ کمرے کی فضا میں گونج گیا۔ رودابہ اس اذیت سے تنگ آ کر اسے زور سے دھکا دے کر پیچھے ہٹانا چاہتی تھی، مگر وہ فوراً اس کا بازو پکڑ کر کھینچ لایا۔ تکلیف تو واقعی تمہاری خاطر ہی اٹھائی ہے میں نے، اگر بازو میں زیادہ درد ہوا تو پورا بدلہ میں تم سے لوں گا۔ وہ طنز بھری مسکراہٹ کے ساتھ بولا، چلو بیوی ہو، میرا فریش ہونا بھی تمہارا کام ہے، بیویاں تو شوہروں کے پاؤں تک دھو کر پیتی ہیں۔ اس نے زبردستی اسے واش روم کی طرف لے جا کر سامنے کھڑا کر دیا۔ شرٹ اتارو میری، نہانا ہے مجھے۔ رودابہ کا چہرہ شرم اور غصے سے سرخ ہو گیا۔ وہ ہڑبڑائی، کیا رات دی گئی سزا کم نہیں تھی جو اب یہ سب کچھ بھی کر رہے ہو؟ آپ خود اتار لیں، کوئی درد نہیں ہے آپ کو؟ رات کو اپنی شرٹ خود ہی اتار کر پھینکی تھی، میں نے دیکھا تھا۔ یہ سن کر جہاں زیب کے ہونٹوں پر ایک شیطانی مسکراہٹ پھیل گئی۔ اچھا، سوچ لو کہیں تمہیں بھی اپنے ساتھ نہ لے جاؤں۔ وہ دانستہ اسے مزید تنگ کرتا رہا۔ رودابہ کے موٹے موٹے آنسو اس کے گالوں پر بہنے لگے، مگر جہاں زیب کو ذرا رحم نہ آیا۔ زبردستی اس کی شرٹ کے بٹن کھلوا کر اسے اسٹول پر بٹھا دیا، پھر بے پرواہی سے کہا، دفع ہو جاؤ یہاں سے، تمہیں رونا ہی آتا ہے۔ رودابہ کمرے سے نکل کر دیر تک ہامتی اور گہری سانسیں لیتی رہی۔ جہاں زیب چھوٹے چھوٹے کام بھی اس سے کرواتا، شرٹ کے بٹن بند کرنا، جوتوں کے تسمے باندھنا، بالوں میں کنگھی کرنا، یہاں تک کہ کھانے کے وقت چمچ پکڑانا، رودابہ کسی نرس کی طرح اس کی خدمت کرتی رہی۔ اسے ڈر تھا کہ پہلی رات کے بعد ہر رات اسے اذیت کا سامنا نہ کرنا پڑے، مگر جہاں زیب نے دوبارہ جسمانی قربت کی کوشش نہیں کی، البتہ وہ نئے طریقوں سے اسے زج کرتا رہا۔ رودابہ آہستہ آہستہ اس ماحول کی عادی ہو گئی تھی۔ صبح سویرے اٹھ کر ناشتہ بنانا، پھر کچن میں بیٹھ کر کھانا، دن بھر جہاں زیب کی کڑوی کسیلی باتیں سننا اور پھر رضوانہ بیگم کی نگرانی میں گھر کے باقی کام کرنا، یہ اس کا روزمرہ کی زندگی بن چکا تھا۔ ایک شام رضوانہ بیگم حویلی کے وسیع برآمدے میں بیٹھ کر سکون سے چائے پی رہی تھی، جبکہ رودابہ کو پودوں کی کانٹ چھانٹ میں لگا رکھا تھا۔ اسی دوران اپنے کمرے سے تیار ہو کر جہاں زیب باہر آیا، پہلے ماں کے پاس گیا، پھر رودابہ کی طرف دیکھ کر بولا، لڑکی آج میرا موڈ اپنا سسرال گھومنے کا ہے، تمہیں تو گھر والوں کی یاد آتی نہیں، میں ہی تمہیں تمہاری ماں سے ملوا لاتا ہوں۔ یہ سن کر رودابہ کے چہرے پر خوشی کی لالی دوڑ گئی۔ اس نے سوچا شاید وہ کبھی اپنی ماں کو نہیں دیکھ پائے گی، مگر آج یہ موقع مل رہا ہے۔ وہ فوراً تیار ہو کر جہاں زیب کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گئی۔ راستے بھر وہ اپنی ماں سے ملنے کے خیال میں خوش رہی، مگر جب گاڑی رکی تو وہ حیران رہ گئی کہ اس کی ماں کا گھر نہیں بلکہ ذیشان کا گھر تھا۔ سارا گھر شادی کے رنگ میں سجا ہوا تھا، لوگ آتے جاتے سلام کر رہے تھے، اور جہاں زیب چہرے پر مسکراہٹ سجائے اسے دیکھ رہا تھا۔ رودابہ سوالیہ نظروں سے بولی، یہ کیا ہے؟ آپ نے کہا تھا میری ماں سے ملوائیں گے، یہ کہاں لے آئے؟ جہاں زیب نے اطمینان سے کہا، ہاں ماں سے بھی ملواؤں گا، مگر پہلے تمہیں تمہارے عاشق سے ملا دوں، آج اس کی شادی ہے، تم نہیں مبارک دو گی تو کون دے گا؟ سارے مہمان رک رک کر ان دونوں کو دیکھ رہے تھے، اور ہر کوئی جھک کر سلام جہاں زیب کو کر رہا تھا۔ ذیشان سامنے بیٹھا اپنی خاندان کی ایک لڑکی کے ساتھ نکاح کے بعد فوٹو سیشن کروا رہا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر جیسے سب لمحے تھم گئے۔ جہاں زیب نے آگے بڑھ کر ذیشان کو زبردستی گلے لگایا، مبارکباد دی، اور جیب سے ہزار ہزار کے کئی نوٹ نکال کر اس پر وار دیے، پھر ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ طنز بھری آواز میں بولا، شادی مبارک ہو دوست، تم تو بڑے چھپے رستم نکلے، اپنے دوست اور اپنی سابقہ منگیتر کو بھول گئے۔ ایسی بھی کیا ناراضگی، اس بیچاری کو ہی پوچھ لیتے، میرے ساتھ کئی راتیں بتا چکی ہے، مگر اب بھی تیری یاد میں تصویر بہاتی ہے۔ جسم تو میرے پاس آ گیا، مگر روح تمہارے پاس ہی رہ گئی ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ ذیشان کے کان میں ہلکا سا جھک کر یہ بات مذاق میں اڑاتے ہوئے کر چکا تھا۔ ذیشان کا دل چاہا کہ وہ اس کا منہ توڑ دے، مگر ماں باپ کی عزت کی خاطر خاموش رہا۔ رودابہ نے بھی ذیشان کو ایک آخری نظر دیکھا،
وہ دونوں ایک ساتھ جینے کے خواب دیکھ چکے تھے، مگر قسمت کا فیصلہ بدل چکا تھا۔ جہاں زیب اسے وہاں سے اپنے چچا کے گھر لے آیا، جہاں وہ اپنی ماں کے کندھے سے لگ کر دیر تک روتی رہی۔ جہاں زیب وہاں سے سب کے ساتھ خوش گفتاری سے باتیں کرتا رہا، اور رودابا کی ماں کے دل میں یقین بیٹھ گیا کہ یہ لڑکا ان کی بیٹی کو خوش رکھے گا۔ رودابا نے بھی اپنے ماں باپ کو پریشان نہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ رات کا کھانا وہیں کھانے کے بعد وہ دونوں گھر کے لیے نکل گئے تھے۔ رودابا دل ہی دل میں سوچ رہی تھی کہ کسی نہ کسی موڑ پر وہ جہاں زیب سے جان چھڑا لے گی، مگر اب اس نے طے کر لیا تھا کہ مرتے دم تک اسے نہیں چھوڑے گی۔ گاڑی میں بیٹھے اس نے پلٹ کر جہاں زیب کو دیکھا۔ کوئی شک نہیں تھا کہ وہ ایک بگڑا ہوا مگر بے حد وجیح امیر زادہ تھا۔ کوئی شک نہیں تھا کہ وہ ایک بگڑا ہوا مگر بے حد وجیح امیر زادہ تھا۔ رودابا بھی خوبصورت تھی، مگر اس کے لاڈ پیاروں عیاشیوں نے اسے کچھ بگاڑ رکھا تھا۔ پھر بھی وہ اس سے سچی محبت کرتا تھا، اور اس کا انداز محبت کچھ الگ ہی تھا۔ رودابا نے فیصلہ کر لیا کہ وہ اسے محبت کا اصل مفہوم سکھائے گی۔ جہاں زیب نے اسے یوں دیکھتے ہوئے کہا، کیا ہوا بیگم صاحبہ، آج مجھ پر بڑا پیار آ رہا ہے؟ آج سے پہلے تو آپ نے مجھے ایسی نظروں سے نہیں دیکھا۔ کیا کوئی تعویذ پڑھ کر پھونک رہی ہو؟ رودابا نے مسکرا کر چہرہ جھکا لیا۔ یہ پہلا موقع تھا جب وہ جہاں زیب کے سامنے یوں مسکرائی تھی۔ جہاں زیب نے فوراً گاڑی بیچ سڑک میں روک دی۔ پیچھے کئی گاڑیاں رک گئی۔ رودابا گھبرا کر بولی، یہ کیا کر رہے ہیں جہاں زیب؟ اس کے منہ سے اپنا نام سن کر جہاں زیب کی آنکھیں کھل گئی۔ پیچھے سے ہارن بج رہے تھے، مگر وہ رودابا کا ہاتھ پکڑ کر بولا، تم نے ابھی مسکرا کر مجھے دیکھا، یہ خواب تو نہیں تھا؟ تمہاری امی نے روایتی ماں بن کر تمہیں اچھی بیوی بننے کا پاٹ پڑھا دیا ہے کیا؟ میں تو سمجھ رہا تھا تم آسانی سے نہیں سدھرو گی، مگر تم تو مجھ سے محبت کرنے لگی ہو۔ رودابا ہنس پڑی۔ گاڑی چلائیں، پیچھے لوگ شور مچا رہے ہیں۔ جہاں زیب نے اگلے لمحے ڈیش بورڈ سے پسٹل نکالا۔ رودابا کا دل حلق میں آ گیا۔ اس نے باہر نکل کر ہوائی فائرنگ کی اور چلایا، چپ، یہاں سنجیدہ بات ہو رہی ہے، ایک اور ہارن بجا تو لاشیں بچھا دوں گا۔ یکدم سب خاموش ہو گئے۔ رودابا سر جھکا کر مسکرا دی، میرا جینا مرنا اب آپ کے ساتھ ہے، چاہے جیسے بھی شادی ہوئی ہو، مگر اب میں مرتے دم تک آپ کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں۔ جہاں زیب خوشی سے پھر فائرنگ کرنے لگا۔ درختوں پر بیٹھے کوے اڑ گئے۔ پھر وہ رودابا کا ہاتھ اپنے لبوں پر تک لے آیا اور گھر پہنچتے تک اسے چومتا رہا۔ گھر آ کر لاؤنج میں داخل ہوتے ہی رضوانہ بیگم کو حیرت کا جھٹکا لگا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ آج جہاں زیب رودابا کی سب کے سامنے تذلیل کرے گا، مگر سامنے وہ دونوں مطمئن اور مسکراتے ہوئے ہاتھ میں ہاتھ ڈالے کھڑے تھے۔ رضوانہ بیگم نے موقع غنیمت جان کر کہا، بیٹا، جو ہوا سو ہوا، اب بھول جاؤ۔ کل میں تمہاری خالہ کے ہاں رشتہ لے کر جا رہی ہوں۔ ماجوین تمہاری بچپن کی منگیتر ہے، تم جانتے ہو کہ وہ تم سے کتنی محبت کرتی ہے۔ جہاں زیب کا چہرہ سنجیدہ ہو گیا۔ اماں یہ کیسی باتیں کر رہی ہیں، شادی تو ہو چکی ہے میری، یہ ونی میں آنے والی لڑکی ہے، صرف بدلے کے لیے لائے ہو، شادی تو خاندان کی لڑکی سے ہی ہوگی۔ رودابا کا خون سرد پڑ گیا، مگر جہاں زیب بولا، ابھی شادی انجوائے بھی نہیں کی، پر آپ دوسری بیوی سر پر مسلط کرنا چاہتی ہیں، اس بات پر ابھی کچھ نہ کہیں۔ وہ اٹھ کر رودابا سے بولا، کھانا کمرے میں لے آؤ۔ کمرے میں رودابا اس سے اپنے ہاتھوں سے نوالے کھلانے لگی۔ جہاں زیب بولا، جنن ہو رہی ہے۔ رودابا مسکرا کر بولی، نہیں، آپ 4 شادیاں کر لیں، مجھے کیا، میں تو ونی میں لائی گئی ہوں، میری کیا اوقات ہے یہاں۔ جہاں زیب نے اس کے لبوں پر ہاتھ رکھا، تم میری محبت ہو، کوئی ونی نہیں، دوسری شادی نہیں کروں گا۔ رودابا نے شوخی سے کہا، میں پچھلے 1.5 ماہ سے آپ کو اپنے ہاتھوں سے کھلا رہی ہوں، اب آپ کا حق بنتا ہے کہ مجھے کھلائیں۔ جہاں زیب پیار سے اس کے ہاتھ میں نوالا دینے لگا۔ ان کی ہنسی کی آواز باہر تک جا رہی تھی۔ رضوانہ بیگم غصے میں دروازہ کھولنے آئیں، مگر وہ لاک تھا۔ اندر سے جہاں زیب کی آواز آئی، ڈسٹرب نہ کرو، میں اپنی بیوی کے ساتھ مصروف ہوں، ورنہ شوٹ کر دوں گا۔ وہ رات رضوانہ بیگم کی بے چینی میں گزری۔ وہ بار بار سوچتی رہی کہ کہیں جہاں زیب اس لڑکی کو بیوی نہ مان لے۔ شبیر مختیار نے بیوی کو بہلانے کی کوشش کی، مگر وہ ٹال دی۔ اس دوران دوسرے کمرے میں جہاں زیب اور رودابا اپنی رات کو محبت کے نام کر چکے تھے۔ اگلی صبح رودابا اپنے گیلے بالوں کو ایک طرف کندھے پر بکھیرے، نئی نویلی دلہنوں جیسی تیاری میں، اور خاص طور پر حویلی کی بہو کے شایان شان جہاں زیب کے کہنے پر سنور کر جب باہر نکلی تو رضوانہ بیگم کے ہاتھ سے چائے کا کپ چھوٹنے چھوٹتے بچا۔ جہاں زیب کے سامنے وہ کچھ بول نہ سکی، مگر جیسے ہی وہ نظروں سے اوجھل ہوا تو انہوں نے رودابا کو پکڑ کر اپنے سامنے کیا، بازو سے دبوچ کر غصے سے بولی کہ لڑکی، کیا جادو کر دیا ہے تم نے میرے بیٹے پر؟
وہ تو تم پر لٹو ہو چکا ہے اور تمہارے علاوہ کچھ نہیں دیکھ رہا۔ یہ مت بھولو کہ تم ونی میں ہو۔ اور رودابا فوراً انتہائی معصومیت بھرے لہجے میں بولی کہ ونی میں ہو کر آنے کا تو بس ڈرامہ رچایا گیا تھا ساسو ماں۔ حقیقت تو آپ اور آپ کے شوہر دونوں جانتے ہیں کہ میں پہلے ہی جہاں زیب کو پسند آ چکی تھی، اس لیے یہ سب ڈرامہ رچا کر میرا نکاح کیا گیا۔ اس کے چہرے کی مصنوعی معصومیت اور آنکھوں کی شاطرانہ چمک دیکھ کر رضوانہ بیگم کو پل بھر میں اندازہ ہو گیا کہ بازی پلٹ رہی ہے۔ اگلے ہی لمحے انہوں نے رودابا کا جبڑا اور گلا دبوچتے ہوئے خبردار کیا کہ اگر دوبارہ میرے بیٹے کے آس پاس بھی بھٹکی تو انجام برا ہوگا۔ میرا بیٹا تم سے محبت نہیں کر سکتا، یہ تمہاری چال ہے جس سے وہ پاگل ہو رہا ہے۔ رودابا ہنس کر ان کے کندھے پر رکھی شال سیٹ کرتے ہوئے بولی کہ ساسو ماں آپ ہی تو تھی جو مجھے اپنے بیٹے کے کمرے میں چھوڑ کر آئیں۔ کہا تھا اس سے خوش کرو، نہلاؤ، ہر کام خود کرو۔ اب اگر کوئی حسین لڑکی کسی جوان لڑکے کے قریب ہو تو وہ محبت نہ کرے تو کیا جنگ کرے گا؟ رضوانہ بیگم کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ ابتدا سے ہی اگر وہ اسے اپنے بیٹے سے دور رکھتی تو شاید یہ حال نہ ہوتا، مگر وہ تو خود ہی اسے اپنے بیٹے کے پاس بھیجتی رہی تاکہ اذیت دے سکے۔ لیکن یہاں تو کھیل الٹ گیا تھا۔ اسے شام جہازیب نے والدین کے سامنے اعلان کیا کہ وہ ایک گرینڈ ولیمہ کرے گا اور چاہتا ہے کہ وہ لوگ رودابا کی ماں اور خاندان سے تعلق بہتر بنائیں۔ انہیں خود دعوت دینی چاہیے اور اپنے رشتہ داروں کو رودابا سے متعارف کروائیں۔ شبیر مختار ایک لمحے کو چونک کر بولے کہ بیٹا ہوش میں ہو، یہ لڑکی ونی میں آئی ہے اور ونی کی لڑکیوں کے لیے ایسی تقاریب نہیں ہوتی۔ اسے جب چاہو رکھو مگر دل بھرنے پر چھوڑ دینا۔ یہ سن کر جہاں زیب کو شدید ناگوار گزرا اور بولا کہ بابا میں ایک شریف باپ کا بیٹا ہوں اور شریف لوگ عورتوں کو اس طرح استعمال نہیں کرتے جیسے آپ نے اشارہ کیا۔ میری ایک ہی بیوی ہے اور وہ ہمیشہ رودابا ہی رہے گی۔ اس کے لہجے میں ایسی قطعیت تھی کہ والد مزید کچھ نہ کہہ سکے۔ دھیرے دھیرے رودابا نے جہازیب کی تمام بری عادتیں ختم کروا دی اور وہ گاؤں کا سب سے معصوم، با اخلاق اور اعلیٰ کردار رکھنے والا شخص بن گیا جس کے دل پر اب صرف رودابا کی حکومت تھی۔ جب رودابا کو میکے چھوڑنے گئے تو ابراہیم صاحب کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ وہ شخص جس کے جوتے وہ کبھی صاف کیا کرتے تھے آج ان کے سامنے رشتہ داروں کی طرح بیٹھا نہایت مانوس انداز میں بات کر رہا تھا، اور یہی تو وہ رودابا چاہتی تھی۔ ولیمے کا قیمتی جوڑا پہن کر اور بیوٹیشن سے سور کر اس نے ایک نظر آئینے میں خود کو دیکھا کہ میچنگ 3 پیس سوٹ میں جہاں زیب آ کر اس کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ دونوں نے آئینے میں ایک دوسرے کو دیکھا اور مسکرا دیے۔ جہاں زیب ہنس کر بولا، کیا ہوا؟ کیسا لگ رہا ہوں؟ رودابا نے شرارت بھری مسکراہٹ کے ساتھ کہا، بالکل میرے لگ رہے ہیں۔ اس پر جہاں زیب کے گال سرخ ہو گئے جنہیں رودابا نے اپنے ہونٹوں سے چوم کر اور سرخ کر دیا اور پھر لپسٹک کا نشان ٹسو سے مٹا دیا۔ جہاں زیب نے اسے باہوں میں بھر کر کہا، میری پیاری وائف، اتنی کیا جلدی ہے؟ کچھ دیر بعد دعوت ختم ہو کر کمرے میں آنا، پھر جتنی چاہے لپسٹک میرے چہرے پر لگا لینا۔ وہ اس کی ناک سے اپنی نوک ملا کر پھر اسے خماری میں ڈوب رہا تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی اور دونوں چونک کر الگ ہو گئی۔ ولیمے کا فنکشن جوش و خروش سے منایا گیا۔ پورے گاؤں کے لیے دعوت عام کا انتظام تھا۔ رودابا کی ماں نے جب اپنی بیٹی کو خوش دیکھا تو خوشی کے آنسو ضبط نہ کر پائیں۔ شادی میں ذیشان اور اس کی بیوی کو بھی بلایا گیا تھا اور شاید یہ پہلا موقع تھا جب دونوں ایک دوسرے کے ہونے کے بعد مل رہے تھے، مگر دل کے وہ جذبات جو کبھی ایک دوسرے کے لیے تڑپتے تھے اب ختم ہو چکے تھے۔ دونوں اپنی اپنی زندگی میں مطمئن تھے۔ ولیمے کے بعد کمرے میں آتے ہی جہاں زیب نے اسے اپنے حصار میں لیا۔ کمرہ لاک کر کے وہ دونوں ایک دوسرے میں کھو گئے۔ رضوانہ بیگم کی بات کی جائے تو بیٹے کی خوشی ہے۔ رضوانہ کی بیگم کی بات کی جائے تو وہ بیٹے کی خوشی کے لیے وہ اور ان کے شوہر رودابا کو بہو مان چکے تھے، اور اگر نہ بھی مانتے تو جہاں زیب خان زادہ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا تھا۔